बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आपके अपनी चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा अजीज़ हम वतनों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबके अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सबको सेहत और सलामती अता करे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे पाकिस्तान को मुस्तहकम बना दे और हमारे पाकिस्तान के हिफाज़त करे, आमीन। दोस्तों, मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ, आपके प्यार से और आपके दुआओं से और आपके हिमायत से एक बार फिर सियासी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सियासी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल के जो दो अहम जो इस्तीफ़ा सामने आया, एक था मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था, एक था फवाद चौधरी जो पीटीआई का बहुत बड़ा नाम है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आप सबको पता है कि क्या पोजीशन रहा है फवाद चौधरी में जो पीटीआई के जो पार्टी के अंदर। और उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अरसे के लिए वो सियासत से किनारा कशी करेंगे। सो उन्होंने 9 मई में जो दहशतगर्दी हुआ था उसका भी मजम्मत किया। तो अभी हमें देखा कि फवाद चौधरी इतने जल्दी से पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुझे लग रहा है कि उसको ये पता चल गया कि वो ज़्यादा भाग नहीं सकता। जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भागा जा रहा था और पानी भी मांग रहा था, सांस भी फूल रहा था, दो तीन दफ़ा गिरते गिरते भी बच गया। तो उसको पता चल गया कि इस उम्र में और इस तरह के वज़न में कहाँ तक कब तक भागेगा। सो उसने भी ये भी देखा कि जो हमारी हुकूमत की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो ऐलान कर दिया कि इस दहशतगर्द में किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबको अपनी किरदार का अमाल का उनको सज़ा मिल जाएगा और किसी सिफारिश को हम नहीं मानेंगे। सो इस बुनियाद पे तो फवाद चौधरी ने ये भी उसने देखा होगा कि कल शमूस कुरैशी को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जैसे वो जेल से रिहा हुआ, जेल के बाहर पंजाब पुलिस ने उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। और उसके सामने ये भी आया होगा खबर के जो जमशेद चीमा और उसके जो वाइफ है मसरत चीमा, दोनों का अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। जैसे वो जेल से बाहर आए तो पुलिस ने उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सो ये जो सारा सीन है ना, वो फवाद चौधरी ने देखा होगा, रियलाइज़ किया होगा कि बचना तो मुश्किल है, भाग भी नहीं सकता हूँ, कहाँ तक भागूँ, तो इससे बेहतर है कि पार्टी का अलहदगी का ऐलान करूँ। लेकिन आपको पता है कि जो फवाद चौधरी पार्टी के अंदर कितना स्ट्रांग उसका एक पोजीशन रहा है, इमरान खान के साथ साथ रहा है और जो हमेशा क्रिटिसाइज़ करता था हुकूमत को और फ़ौज को, वो आपके सामने है, मैं कितना बोलूँगी कम है। बराखर उसने भी हार मान गया और क्योंकि वो एक जाली पॉलिटिशियन था। क्योंकि इंसान अगर आपके अंदर एक जज्बा होता है, जज्बा, तो आप कभी टूट नहीं सकते हो, चाहे कितने भी आपके तरफ से जुल्म आ जाए, प्रेशर आ जाए। जिस तरह मुस्लिम लीग, दोबारा कहती हूँ कि हमारे जो मुस्लिम लीग का जो रहनुमा है कितने बड़े थे, जब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने हयात उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो उन्होंने उनको ऊपर ही प्रेशर आया होगा, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो लोग पढ़ते नहीं छोड़े, उन्होंने जेल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि हर एक जो मुस्लिम लीग का जो मेंबर है, जो रहनुमा है बड़े, कोई इनमें से 100 दिन से कम जेलों में नहीं रहा है। तो इतने हिम्मत और इतनी ताकत ने जो एक एनर्जी होता है, वो पीटीआई की तरह के जो रहनुमा कहाँ है वो, ये सब इनको लाया गया था। ये पॉलिटिशियन तो थे नहीं, ये लोग, ये सब मसनवी पॉलिटिशियन थे। और हमेशा मुस्लिम लीग और खुसूसन मरियम नवाज साहब हमेशा ये कहते थे कि इनके पास सियासी शऊर नहीं है और ये पॉलिटिशियन भी नहीं थे। खैर, जो लाया गया उसका खात्मा तो हो रहा है अभी, बल्कि हो चुका है। जिस तरह इमरान खान हमेशा कहता आया था कि तब्दीली आया नहीं, तब्दीली आ चुका है। तो ये पीटीआई का जवाल आया नहीं, पीटीआई का जवाल हो चुका है। सिर्फ कुछ क्या कहते हैं कागजी दस्तावेजात और क्या कहते हैं उसको बाकी रह गए और कुछ नहीं बचा। और दूसरी बात, कल जो पीटीआई का जो जनरल सेक्रेटरी है और कोर कमेटी का जो मेंबर है असद उमर जेल से रिहा हो गया और जेल रिहाई के बाद फ़ौरन इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मैंने आपके साथ शेयर किया था। और उन्होंने पार्टी छोड़ने के तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो उनका अपना सीट है एज अ जनरल सेक्रेटरी और कोर कमेटी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर रहूँगा। एक चीज़ मेरे से गलती हुआ था कल, मैं बार ये कहती थी कि कोर कमांडर, ये मेरी ज़ुबान फिसल गई थी, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। वो कोर कमांडर नहीं था, कोर कमेटी के मेंबर असद उमर के बारे में मैंने कहा था। सो गलती माफ़ कीजिएगा, कभी कभी हो जाता है। कहते हैं कि
جلدی میں نے ریئلائز کیا کہ میں بار بار میں یہی کہتے آ رہی تھی کہ کور کمانڈر اعلان کے کور کمیٹی کا ممبر ہے. تو اسد عمر نے کہا کہ میں اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دے رہا ہوں لیکن پارٹی سے نہیں. لیکن کامن سینس ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پارٹی کے اندر کوئی پوزیشن نہیں رہا اور آپ اس کو نہیں کر سکتے ہو, آپ رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہو, تو پھر پارٹی کے اندر رہنے کا جواز نہیں بنتا. مجھے لگنا کیا ہے, وہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ پارٹی کو بھی چھوڑ دیا ہوگا, لیکن ابھی اناؤنس نہیں کیا. لیکن اناؤنس کرنے کی ضرورت بھی نہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھی رخصت ہو چکا ہوگا, اس نے بھی چھوڑ دیا ہوگا. سو یہ تھا 2 خبریں. کل ایک اور خبر یہ آیا کہ جو نیب نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ایک کیس ہے, وہ ایک بزنس تائکون ملک ریاض اور یہ جو عمران خان کے بیچ میں, اور وہ جو القادر یونیورسٹی کا جو کیس تھا, نیب نے فیصل ودا جو پی ٹی آئی کا ایک ممبر بھی رہا, سینیٹر بھی رہا اور منسٹر بھی رہا, ان کو بلایا گیا تھا. اس کے بعد جو ان سے سوالات کیا گیا, جب فیصل ودا نے باہر آئے اور انہوں نے ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا. انہوں نے کہا کہ جو بزنس مین ہے جو اس میں انوالو ہے, اس کو ہم صرف الزام نہیں لگا سکتے اس کے اوپر. اس میں جو سب سے جو ماسٹر مائنڈ ہے نا, وہ جنرل فائز حمید ہے. سو یہ فیصل ودا نے کل اپنی جو صحافیوں کے ساتھ جو نیب کے باہر بلڈنگ کے باہر جو باتیں کر رہا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کرپشن کا جو کیس ہے نا, اس میں ماسٹر مائنڈ جو ہے نا جنرل فائز حمید ہے. اور جنرل فائز حمید نے اس کرپشن میں اور اس 190 ملین پاؤنڈ میں سب سے زیادہ کرپشن اس نے کیا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو میں نے صرف اندرونی جو پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے اس کا میں نے بتایا. فائز حمید کا وہ دندراتی پر رہا ہے, اس کو بھی مطلب وہی ہے ماسٹر مائنڈ. اور اس نے کہا کہ اس نے شہزاد اکبر اور باقی جو ملزمان ہیں اس کیس میں, انہوں نے اسی کے ایما پہ اور اسی کے آرڈر پہ انہوں نے فرار کروایا. یعنی جو لوگ بھاگ گئے اس کیس کے میں جو شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا, یعنی فرق گوگی اور شہزاد اکبر اور دوسرے باقی بھاگ گئے, یہ جنرل فائز حمید کا ہاتھ ہے ان کو بھگانے کا. سو یہ فیصل ودا نے یہ بات کہہ دیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم صرف جو بزنس تائکون اس کا الزام نہیں لگا سکتے, لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے جنرل فائز حمید. اور اس نے یہ بھی کہا کہ فائز حمید کا جو کرپشن کا جو باہر ہے ابھی تک میں نے بولا نہیں ہے, صرف میں نے کچھ ایسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور باقی جو میرے پاس جو جرائم کا جو سلسلہ ہے, جرائم کا جو خبریں اور قصے ہیں, وہ میں بعد میں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سو یہ پنڈورا باکس نے فیصل ودا نے کھول دیا اور اس نے جنرل فائز حمید کو اس نے رادار میں لے کر آیا. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے فائز حمید کا کیا بنے گا, اور حکومت اس کو بلائے گا, اور نیب کا جو چیئرمین ہے اور نیب کا جو قانون ہے اس کو بھی بلائیں گے اور اس سے بھی تفتیش کیا جائے گا. یہ آنے والے وقت بتائے گا. تو یہ تھا فیصل ودا کا جو اس نے کچھ صحافیوں کے ساتھ اس نے باتیں کر لی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانا چاہیے, تو اس نے کہا بذات خود تو میں اس کے حامی نہیں ہوں, لیکن جس طرح کیا گیا ہے وہ پابندی سے بھی بڑھ کر ہے. سو دیکھتے ہیں کہ جو وزیر دفاع ہے خواجہ صاحب نے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگ سکتا ہے, لیکن ابھی ہم اس بات کو ہم پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور وہاں پہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور اسی پہ وہاں پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے, کیا آخر کا مطلب آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہے. ایک اور بات, کل ایک اور استعفیٰ سامنے آیا تھا, وہ تھا پی ٹی آئی کا جو ایک بدنام زمانہ, بد زبان اور بری طرح جو اس کے ریپوٹیشن ہے, فیاض الحسن چوہان. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بدنام زمانہ یہ اپنی دور میں پی ٹی آئی میں یہ ایک پنجاب کا ترجمان بھی رہا اور جیل خانہ جات کا منسٹر بھی رہا. جو فیاض الحسن چوہان ہے یہ گرفتار ہوا تھا, اور ایک ہفتہ پہلے گرفتاری, اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا, ایک ہفتے گرفتاری سے ایک ہفتہ پہلے اس کا جو پروٹیسٹ کر رہا تھا پولیس کے سامنے, کچھ پولیس اہلکار اس کے سامنے تھا, اس سے ایک بینر رکھا لیا تھا اپنے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ میں ایک بینر تھا, اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کی جنگ عمران خان کے سنگ. تو یہ فیاض الحسن چوہان نے گرفتاری کے ایک ہفتہ پہلے وہ یہ بول رہا تھا, اور وہ جو جرنلسٹ تھا اور جو ہمارے میڈیا کے سامنے یہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے جنگ عمران خان کے سنگ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فیاض الحسن چوہان ہے یہ کسی تعریف کے قابل تو ہے نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی بدنام زمانہ, بد زبان, بدتمیز اور بد اخلاق انسان تھا, جو ہمیشہ بری زبان میں بد زبانی سے
ریمارکس دیا کرتا تھا اور اس نے بلاول کے جو اوپر باتیں کیا مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی اور سب سے زیادہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر اور ہمیشہ اور ابھی بھی جو اس نے کل پرنس کانفرنس کر لیا اور جو اس کو بھی یاد آیا کہ عمران خان نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا تھا. ایک ہفتہ گرفتاری کے بعد اس نے مطلب پارٹی چھوڑ دیا اور ایک ہفتہ گرفتاری سے پہلے اس نے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے جنگ عمران خان کے سنگ. سو دیکھیں کہ کتنا منافق ہے یہ آدمی اور یہ تو تھرڈ کلاس آدمی ہے. میں تو پی ٹی آئی والوں سے پی ڈی ایم والوں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ اس طرح گندے اندے کو نہ اپنی پارٹی میں نہ ہی رکھا جائے. وہ کل بول رہا تھا کہ میں تو پارٹی چھوڑ رہا ہوں لیکن سیاست نہیں, سیاست پہ راج کروں گا. تو ابھی دیکھتے ہیں نا کہ سیاست میں گندا اندھا کیسے راج کرے گا. لیکن کل بھی اپنی جو پرنس کانفرنس کر رہا تھا بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مریم صفدر, یہ جو مریم صفدر کا جو لفظ اس کے منہ سے جب 3.5 سال جب یہ حکومت میں تھا اور اس کے بعد یعنی ایک گرفتاری سے ایک ہفتے پہلے یہی بولتا جا رہا تھا کہ مریم صفدر مریم صفدر مریم صفدر اور ہمیشہ بری ریمارکس دیا کرتا ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر. اور کل بھی جو یہ کھڑا تھا پریس کانفرنس اس میں بھی اس نے مریم صفدر کہتا جا رہا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مریم صفدر کا مطلب کیا ہے. تو ظاہری بات ہے جو کیپٹن صفدر مریم صاحبہ اس کی وائف ہے تو اس میں برائی کیا ہے, لیکن اس کے دماغ میں کیڑا ہے, گندگی کا کیڑا, اس میں وہ غلط مطلب نکال رہا ہے. تو اس طرح کا سیاستدان, یہ تو سیاستدان تھا نہیں, پتہ نہیں کون سا گلی کوچوں کا ایک بدنام زمانہ انسان تھا جس کو لایا گیا. اس طرح انسانوں سے دور رکھنا چاہیے پارٹی کو. سو پی ڈی ایم کو چاہیے کہ اس طرح گندے اندے کو اپنی پارٹی میں نہ رکھا جائے, بلکہ پی ٹی آئی نے شکر کیا ہوگا کہ جس طرح کا اس کا بدزبانی تھا, جس طرح اس کا بدتمیزی تھا, تہذیبی تھا, عورتوں کے اوپر جو ریمارکس دیتا تھا سیاستدانوں کے اوپر, یہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلا گیا, انہوں نے بھی شکر ادا کیا ہوگا. سو یہ جو فیاض الحسن چوہان نے کل جو بکواس کر رہا تھا, جو بھی کہہ رہا تھا, اس کو 3.5 سال کے بعد یعنی 4.5 سال کے بعد 3.5 سال جو عمران خان کے ساتھ رہا اور 1 سال جو عمران خان کے حکومت کے بعد, اس کو 4.5 سال کے بعد جیسے جیل سے رہا ہو گیا. اب اس کو یاد آیا کہ عمران خان کتنا برا تھا. یہ حال ہے. حالانکہ ہر جگہ پہ جو پریس کانفرنس ہوتا تھا, جو پولیٹیشین کے اوپر جو بد ریمارکس آتا تھا, یہی کہتا تھا. یہی حال ہے پی ٹی آئی کے ممبروں کا. کہاں سے لوگوں کو لے کر آئی. تو بازاری آدمی تھا اور اس کی زبان بھی بازاری تھا. ہمیشہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ مریم صفدر. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مریم صفدر کا کیا میننگز ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ظاہری بات تو مریم صفدر تو ہے, اس کے ہسبینڈ کا نام صفدر ہے, کیپٹن صفدر. اس میں برائی کیا ہے؟ اس کو خود کو پتہ ہوگا کیونکہ اس کا گندے دماغ ہے. اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کس طرح اس کو ایکسپلینیشن دے رہا ہے. مجھے تو نہیں پتہ. بہرحال یہ تھا, میں کل سوچ رہی تھی کہ اس کے اوپر میں ولاگ کروں اور اس آدمی کو جو بازاری آدمی ہے, جو گندے زبان یوز کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بھی اپنی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو اس کا کردار ہے نا وہ اس کے سامنے آئے گا. لیکن کوئی پارٹی اس طرح کا لوگوں کو اپنی پارٹی میں نہ لے کر آئے, آپ کا پارٹی خراب ہو جائے گی کیونکہ ایک بازاری آدمی ہے, اس کا بازاری زبان ہے. سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ابھی دیکھتے ہیں کہ اور کیا وقت گرنے والے ہیں اور کیا پوزیشن رہے گا پی ٹی آئی کا. ویسے تو جس طرح بولتی جا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہوا ہے, پی ٹی آئی ختم ہو چکا ہے. دیٹس آل. سو اگلی ولاگ تک آپ سب کو اللہ کی سپورٹ کرتی ہوں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں سے مجھے یاد رکھیں. پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. پاکستان کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گا, اکانومی اچھا ہو جائے گا, ڈالر کا قیمت کم ہو جائے گا. یہی 2 مسئلے ہیں پاکستان میں, ایک اکانومی اور ایک ڈالر کا ریٹ. اللہ تعالیٰ فضل انشاءاللہ کرے گا. جو لوگ میلے آنکھ سے ہمارے وطن کے اوپر انہوں نے جو دہشت گردی کیا, جو دیکھا, اللہ تعالیٰ کو اپنی سزاؤں میں ان کو کیفر عمل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کی طرف سے ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اپنی خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.